मोहब्बत दिखाई इस सौदे के मामले में, अगर तुम ज़रा से सख्ती करते तो मैं आधे से कम पे छोड़ देता इसको। अबू बकर ने कहा कि मुझे पता है कि बच्चों से हीरा अखरोट के बदले ले लिया जाता है। मैंने तुझे अखरोट दिया और तुझसे हीरा ले लिया। अगर तुम मुझसे 100 गुना ज़्यादा मांगता तो मैं झोली भर कर सोना तेरी बारगाह में पेश कर देता और बिलाल को खरीद लेता। बड़ा परेशान हुआ। बिलाल हबशी को लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका नामदार अहमद मुश्तबा। ये नशिस्त तो वैसे बहुत तवील थी, मैंने बहुत मुख्तसर कर दी, मैंने बहुत समेटा इसको। फिर मौके आएंगे, यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। इश्क के ऐसे ऐसे मज़ाहिर यहाँ पर हैं। लोग कहते हैं इश्क होता क्या है। एक तबके को मैंने कहते सुना कि कुरान में इश्क का लफ्ज़ ही नहीं है। क्या कहते सुना? कुरान में बड़ी मोटी दलील है उनके लिए, मोटी दलील है उनके पास, ये कुरान में इश्क का लफ्ज़ ही नहीं है। हाँ, एक बात याद आ रही है, कातिब साहब जो है किताबत करते थे और कुछ ना कुछ हेरा फेरी करते थे, उसमें कोई ना कोई ऊँच नीच करते थे, नुक्ते लगाना भूल जाते थे, कभी जेर ज़बर लगाना भूल जाते थे। तो एक साहब उनके पास कुरान लेकर आए, कहने लगे कि कातिब साहब देखें आपके बारे में मशहूर है, लिखते तो बहुत अच्छा है मगर ये कुछ ना कुछ करते हैं गड़बड़, आप ये मत कीजिए कुरान के साथ। कुरान तो कुरान अल्लाह की किताब है। हाँ ठीक है मैं करूँगा। जब कुछ अरसे के बाद कुरान उन्होंने लिख लिया, मुकम्मल हो गया, तो वो आए लेने के लिए और उन्होंने पूछा भी देखे आपने कुछ किया तो नहीं? कहने मैंने कुछ नहीं किया, देख लें। हाँ बस ये किया कि जहाँ फ़िरौन का, नमरूद का, शद्दाद का जिक्र आया, कहीं आपके अब्बा का नाम लिख दिया, कहीं अपने अब्बा का नाम लिख दिया, क्योंकि उनको आदत थी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की। तो उन्होंने कहा जी नमरूद की जगह पे अपने वालिद साहब का लिख दिया नाम, कि भाई शायद मुमकिन है उसी स्टाइल की शख्सियत हो उनकी। इतना मुख्तसर ये कि हज़रत बिलाल हबशी को, हीरे को बच्चे से अखरोट के बदले भी ख़रीदा जा सकता है। दुनियादार जो होते हैं मालूम फरमाते हैं, अभी हाल ही में कहीं फेसबुक देख रहा था कि दुनिया के जितने लोग हैं दरवेशों के अलावा वो सब बच्चे हैं, दरअसल खेल कूद में मसरूफ़ हैं, खेल कूद में मसरूफ़ है दुनिया में। वो जो दरवेश हैं, जो अल्लाह की पहचान रखते हैं, वही सही इरफान रखते हैं। तो ले आए, बिलाल हबशी का सौदा हुआ, आपने फरमाया कि मैंने हीरा अखरोट के बदले ले लिया। अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मांगता तो मैं झोली भर सोना भी तुझे देता और बिलाल को ले जाता। लेकर बिलाल हबशी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हुए। ये बहुत ही अहम टेक्निकल बात है जो मौलाना ही कर सकते हैं कि अगर आप किसी जज्ब की कैफियत में हैं या इश्क की कैफियत में हैं या मोहब्बत की कैफियत में, तो आगे बढ़ेंगे। मगर इश्क का मामला ये है कि अपने आप को मिटाने की कैफियत का नाम इश्क है। जब आका सल्लल्लाहु पे नज़र पड़ी बिलाल हबशी की तो ऐसे गिर गए बैग पर जाके धम सर लगा, क्योंकि फिर होश व हवास की ज़रूरत नहीं है, चुना चुनी की ज़रूरत नहीं है। वो मालिक है, वो बेहतर जानता है हमारे मामलात को। ऐसे गिर गए बिलाल हबशी। नबी सल्लल्लाहु की शान रहीमी, हमारी रूहें और हमारी जानें कुर्बान हो जाएं तो हक अदा ना होगा। नबी सल्लल्लाहु ने बिलाल हबशी को सीने से लगाया, उसी कैफियत में लगाया, उसी कैफियत में सीने से लगाया, समेट लिया। जब समेट लिया कुछ देर के बाद बिलाल हबशी को होश आया और नबी सल्लल्लाहु अब पलट कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुड़े। और एक नज़र होती है दोस्तों, एक मोहब्बत की होती है और एक गज़ब की होती है। मोहब्बत की भी काम करती है और गज़ब की भी काम करती है। पूरे वजूद में, इंसानी वजूद में अगर कोई काम की चीज़ है तो ये आँख की पुतली है, इतनी ज़रा सी है बस, इतनी सी तो है ना, पूरे जहां को देख लेती है। आप रातों के वक्त खड़े होकर देखें तो कौन सी आसमान के लाखों सितारों को देखती है, ये आपकी आँख की पुतली देखती है। इसका मतलब है कि पूरे वजूद में अगर कोई काम की चीज़ है तो वह आँख की पुतली है। नबी सल्लल्लाहु ने सीने से लगाया। बात हो रही थी, एक नज़र मोहब्बत की, एक नज़र गुस्से की होती है, और दरमियान की जो होती है वो खुशमगी नज़रें कहलाती हैं, जिसमें मोहब्बत भी होती है और नाराज़गी भी होती है। खुशमगी नज़रों से नबी सल्लल्लाहु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा। ए अबू बकर, मैंने तुमसे कहा था कि इसको ख़रीदने में मेरा हिस्सा शामिल करना, तुमने अकेले ख़रीद लिया, तुमने अकेले सरकार,
یہ اور میں دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، میں بھی اور یہ بھی، اور اس غلامی سے ہم نجات کی توقع نہیں رکھتے کہ میں ابو بکر نے فرمایا کہ جب میں جوانی کے دنوں میں خواب دیکھا کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ آسمان کے فرشتے، آسمان کے ستارے مجھے سلام کرتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کیا بدہضمی کی وجہ سے ایسا خواب آ رہا ہے۔ آج جب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی نسبت اور قربت کی وجہ سے خدا نے مجھے اسی زمانے میں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ میں اور یہ دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، اور اس غلامی سے ہم نجات کی کوئی ہمیں توقع نہیں ہے۔ ہم پوری زندگی آپ کی غلامی کریں پھر بھی ہمیں کوئی شکوہ نہ ہوگا، ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی پر اس ظلم جو امیہ بن خلف کر رہا، ذہن میں رکھیے گا، پہلے مرحلے میں بہت سختی آئی، امیہ بن خلف نے سختی کی، کانٹے دار جھاڑیوں سے پٹائی کرتا تھا اور سورج کی روشنی میں لٹا کے رکھتا تھا، ننگا بالکل وجود سے کپڑے ہٹا کر، اور سورج نکلتا تھا تو آپ کے چہرے پر پڑتا تھا، گرمی اور حدت کی وجہ سے آپ کا وجود جو ہے وہ پورا خاردار خراشوں سے بھرا ہوا۔ مقام ویسے چاہتے ہیں لوگ، مقام ویسے چاہتے ہیں، مقام بغیر محنت اور بغیر خود سپردگی کے کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا، کسی کے حصے میں، ہاں اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے وہ بات اور ہے، ورنہ خانقاہی طرز فکر میں عملیت پسندی کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس راہ پر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مقبول کرنے کے لیے ہر درجے محنت کی ہے، ہر سطح کی محنت ہم نے کرنی ہے۔ کہیں جا کر منظرنامہ پھر کلیئر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی پر خصوصی توجہ اور نظر کی، بلال کے تو دن روشن ہو گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، ذہن میں رکھیے گا، پوری اس حکایت کا لب لباب کیا ہے اور اینڈ کیا۔ جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم برداشت کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے کفار اور مشرکین کے ظلم سہے، تو آئیے پھر وہ منظر بھی خدا دکھاتا ہے کہ وہی بلال حبشی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال اذان دو کہ مجھے اس سے راحت ملتی ہے۔ جو امیہ بن خلف ظلم کرتا تھا، اللہ کے نبی نے کعبے کی چھت پہ پہنچا دیا کہ وہاں سے جا کر اذان دو۔ جو دکھ اور تکلیف برداشت کرتے ہیں اور راہ خدا کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ غلامی میں ہوتے ہیں، وہ خدا ان کے لیے اسباب بناتا ہے کہ کعبے کی چھت پر، کتنا بڑا ڈفرنس ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے، ایک ہی حیات میں مشاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب کا یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار ہے جو انہوں نے اپنے دور میں ظاہری طور پر ادا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلال اذان دو، اس سے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ بلال حبشی کے عشق کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت اور یقین کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور بلال حبشی جب اذان دیتے تھے نا کھڑے ہو کر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ اس طرف دیکھتے تھے مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب جملہ ادا کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس طرف دیکھتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، بلال حبشی سے بھی مدینے میں رہا نہیں گیا، بلال حبشی شام منتقل ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ مجھ سے یہ منظر نہیں ہوگا، میں اذان دوں گا اور ظاہری طور پر آقا نظر نہیں آئیں گے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا عشق کی منزل ہے، کیا عشق کی منزل ہے۔ شام جا کر رہنے بسنے لگے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بہت یاد کر رہے تھے کہ نانا کے مؤذن جو کانٹے دار چھڑیوں سے مار کھاتے تھے، خدا نے انہیں جو ہے رسول کا مؤذن بنا دیا۔ کیا مقام و مرتبہ ملا کہ سارے اصحاب، یہاں تک کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے بلال حبشی کو۔ پہلے مرحلے میں سختیاں ہیں، اگلے مرحلوں میں راحتیں ہیں۔ ہم کہیں جنت میں راحتیں ہیں، کیا خدا دنیا میں راحت دینے پر قادر نہیں ہے؟ خدا دنیا میں بھی راحت دینے پر قادر ہے، ہر عالم میں راحت دینے پر قادر ہے۔ بلال حبشی کی اذان اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی۔ حسنین کریمین شہزادے جو ہیں وہ یاد کر رہے تھے کہ ہمارے نانا کے مؤذن شام چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
بلال حبشی کو ہوئی کہ بلال تم مدینہ بھول گئے، میرے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی حال میں اٹھ کر شام سے پا پیادہ جو ہے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ جب آئے اور آپ نے اذان دی تو پورا مدینہ منورہ نکل کر آ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ اذان شروع کی بلال حبشی نے، جب اس مقام پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس طرف دیکھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جب نظر نہ آئے تو اس مینارے سے بلال حبشی گر گئے اور زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے پھر دوبارہ مدینہ حسنین کریمین سے مل کر پھر دوبارہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ دوستوں، مثنوی شریف کے اسباق اور شب جمعہ کے یہ لمحات جو ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے معاملات کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس مجلس میں کسی کے آنکھ میں نمی آ جائے، جیسا بھی آصف کامران چلبی صاحب اس بات کا اظہار کسی پچھلے حکایت کے دوران جو میں نے بیان کیا اس کو کر رہے تھے کہ اگر آنکھ سے میں نمی آ جائے تو یقین کے ساتھ اٹھیے کہ یہ منزل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور جب یہ مقبولیت کی منزلیں آہستہ آہستہ پختگی کے منزلوں پر پہنچیں گی تو یقین رکھیں نہ صرف شرکائے مجلس بلکہ ان کے آس پاس کا ماحول بھی اللہ کے خصوصی فضل سے نادر و نایاب ہو جائے گا۔ بلال حبشی کی سختیاں، ان کا بلیک کلر، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں اس رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے سچا دل چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے سچا دل چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے قریب تر، ہم اللہ سے قریب تر جبھی ہو پاتے ہیں کہ جب ہم اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ مثال یہ دی گئی، مولانا کا خاص انداز ہے کہ بلال حبشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بنیاد بنا کر اور ان کے صبر اور استقامت اور اللہ کی پہچان کے لیے محنت کو بنیاد بنا کر اگلے منزلوں پر بلال حبشی جیسی شخصیت، جن کو مدینہ منورہ کے باسی یہاں تک کہ عمر خطاب یا سیدی کہہ کر، کیسی قدر و منزلت، کیسی بڑائی اور کیسا انعام و اکرام ہے جو اللہ کے دوستوں کے حصے میں آتا ہے۔ کہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل اللہ کا مقام کیسے بنا، اہل اللہ اس منزل پر کیسے پہنچے کہ قادر الکلامی ہو گئی، زبان سے جو نکالتے ہیں خدا اس کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اپنے من کے لیے نہیں نکالتے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں۔ تو اہل اللہ کا جو پروسیس ہے کمپلیشن کا، مکمل ہونے کا، اس کی مثالیں اصحاب کی زندگی سے لے کر مولانا ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں اس انداز کی وارفتگی، اس انداز کا عشق، اس انداز کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک پیدا نہیں کر لو گے، تمہیں جو ٹائم دیا گیا، سرٹن ٹائم 50 60 70 80 ایئر جو بھی آپ کو دیے گئے، اسی لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے دوستوں کی پہچان آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور یہی آپ کی دنیاوی اور نجات اخروی کا ذریعہ قرار پائے گا۔ یہ مضمون بہت طویل تھا، اپنی ضخامت کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے، مگر یہ اس محفل کو کوشش یہ کی گئی کہ جو ڈیپتھ کے ساتھ جو میسیج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اگلے مرحلوں میں انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی حکایت کو بہت شرح و بسط سے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہ فقیر شرف حاصل کرے گا۔ آج کی نشست میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو دین حق پر چلنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، عشق کی منزل پر سرفراز ہو جاتے ہیں، وہ یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اور پوری دنیا جہاں تک پوری دنیا مراد پوری دنیا ان معنوں میں ہوگی کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ڈفرینٹ میسج ہوتا ہے، اور عامت الناس جو پہچان کی منزل پر نہیں ہوتے ان کا معاملہ پھر الگ رکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ شریف میں اپنی خانقاہ میں ہوتے تھے، اور انتہا درجے کی
آپ کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہاں تک کہ علاؤدین کی اخبار بھی آپ کا عقیدت مندوں میں سے تھا۔ مولانا کے والد گرامی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلخ کے تمامی، میں بات کر رہا تمام کو دیکھیے کون تمام ہوتے ہیں، تمام یہ بلخ کے تمامی مفتیوں کو ایک ہی رات میں بشارت ہوئی کہ کل سے بہاؤالدین کو شمس العلماء کے نام سے پکارنا۔ کس نام سے پکارنا؟ ٹائٹل دیا جا رہا ہے بھائی کہ کل سے ایک ہی وقت میں، آج کل تو بہت آرام ہو گیا یہ جی، وہ کیا کہتے ہیں ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں، کہ کینیڈا میں بیٹھا ہے، کہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، ایک جاپان میں بیٹھا ہے، وہ سارے ایک وقت پہ جمع ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس تم تو کر لیتے ہو، وہ نہیں کر سکتے۔ ان کی ویڈیو کانفرنس بھی کیسی ہوگی جب تمہاری ایسی والی ہے، تو تم تو کاروباری معاملات کے لیے کرتے ہو۔ تو ایک ہی وقت میں بشارت ہوئی کہ کل سے سارے کے سارے مفتی، بلخ کے مفتی، بہاؤالدین کو شمس العلماء کا سورج کہہ کر پکاریں گے۔ اب جب صبح اٹھی فجر کے بعد جب نکلے ایک دوسرے سے ملنے لگے، بھائی کیا دیکھا؟ تو ہاں وہ نبی کی بشارت ہوئی، بہت کمال، نواز و نصیب جاگے کہ نبی کی بشارت ہوئی۔ اچھا اور بھی کچھ؟ ہاں یہ بھی تھا کہ بہاؤالدین کو شمس العلماء کہا جائے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ ہماری یہ تختیاں جو ہے نا دل کی، یہ میلی ہو گئی دراصل۔ اگر خواب بھی آتے ہیں نا تو اپنی فیملی ممبرز اور نفع نقصان کے آتے ہیں، ان کے خواب کب آئیں گے؟ یہ میل ذرا کم ہو، دل کا آئینہ ذرا اجلا ہو، تو پھر وہ خواب آئیں گے جو پہلے زمانے میں آتے تھے۔ آج کل تو نہاری کھانے کے بعد ڈکاریں ہی آ رہی ہیں، ڈٹ کے نہاری رات کو۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ خواب کا جو سلسلہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ کل سے سب شمس العلماء کے نام سے پکاریں، جب تمام بلخ کے علماء صبح جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کل سے اس نام سے پکارا جائے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر زمانے میں میسیجنگ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کا سسٹم آن ہو۔ تو سسٹم آن تو نہیں، سسٹم تو آن اپنے معاملات کے لیے ہے، سارا اپنے معاملات، اپنے مفادات کے لیے ہے، کیا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ جس دن اللہ کی رضا کے لیے کام شروع ہوں گے اس دن منظرنامہ ٹوٹل بدل جائے گا، مکمل بدل جائے گا۔ وہ اس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ نابالغ بچوں کو بالغ ہونے کے بعد کے منازل کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ مثال بچے بھی بیٹھے ہیں مگر دے رہا ہوں، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلوغت کے بعد کی کسی منزل کا احساس نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ تو کیا سارے نابالغ ہیں؟ سارے ہی نابالغ ہیں؟ 80 سال کے بھی نابالغ اور 60 سال کے بھی نابالغ اور 50 سال کے بھی نابالغ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی منزلوں کا شعور کیسے آئے گا۔ یہ خانقاہ کا احسان ہے لوگوں کی گردنوں پر کہ وہ یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ اپنی سطحیت سے نکل کر، اپنی محدودیت سے نکل کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے، تو اس کی برکتیں الگ، اس کی رونقیں الگ، اس کی توفیقات الگ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اور آپ انشاءاللہ الحمدللہ خانقاہ کا یہ وجود اور یہاں کی یہ مجالس اور یہاں کی ایکٹیویٹیز، اگر میں زیادہ نہیں کہہ رہا تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ ان تمام لوگوں پر انعام ہے جو اس سے وابستہ ہیں، جو یہاں کی خدمت پر مامور ہیں، جو یہاں کی فکر میں رہتے ہیں، جو یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ خونیہ شریف سے، ڈائریکٹ رابطے کی کیفیت ہے۔ اب وما توفیقی الا باللہ کہ اس رابطے کو جس حد تک چاہیں مضبوط کریں، یہ اوپن آپشن ہے، بالکل کھلا آپشن ہے۔ جو جس حد تک چاہے اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے وقف کرے اور اللہ سے تعلق۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب قادر مطلق سے رابطہ ہو جائے گا، بہت اہم سوال، کہ اگر کسی کا تعلق اللہ سے ہو گیا، اب اللہ سے جڑ گئے، تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کوئی اور مخلوق اسے نقصان پہنچا سکے گی؟ پہنچا سکے گی؟ نہیں پہنچا سکے گی نا، کیونکہ وہ تعلق پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ تو ہم بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، ہم فسادات سے ڈر رہے ہیں، ہم نقصان سے ڈر رہے ہیں، ہم صحت سے ہر چیز سے ہم ڈر رہے ہیں، اور نہیں ڈر رہے تو اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ ہم وڈرا ہونے کی تیار نہیں ہیں، ہمارے جو شوق ہیں، ہمارے رجحانات ہیں، ہمارے فیملی اور بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہماری جو خواہشات ہیں، ہم اس پہ سختی سے جمے ہوئے ہیں۔
ہم بدبودار پیاز لے کر گھوم رہے ہیں, ہم جس دن وہ پیاز چھوڑیں گے خدا ہمیں خوشبودار سیب دے گا. تو خدا کی عطا پر جس کو یقین ہوگا تو پہلی فرصت میں وہ پیاز چھوڑ کر سیب پکڑنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ مولانا کا پیغام ہے, یہ اللہ کا انداز ہے. اپنے مخلوق خدا کو اللہ نوازنے کے لیے رحمت حق بہو نمی جویت, اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. اللہ کی رحمت